वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे सबक का आगाज़ होगा सूरा अल बकरा की तफसीर से। सूरतुल बकरा की तफसीर से आज हमारे सबक का आगाज़ होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो सूरत की तफसीर से कबल चंद एक बातें इन्हीं आयात के ज़िमन में, जो कि शुरू वाली आयात हैं, उनको पहले बयान करना चाहेंगे। नंबर एक कि कुरान पाक में अब जब हम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के मुकाबला में आएंगी, तो उन्हीं का रद्द किया जाएगा और वही चीज़ें इंसान की गुमराही का सबब बनती हैं। इंसान उन्हीं चीज़ों की बिना पर अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ता है, गुमराह होता है या शैतान के जाल में फंसता है। तो उन चीज़ों को भले आप कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार उनका ही तज़किरा आएगा, उनको ही हमने साबित करना है और वही चीज़ें मतलूब और मकसूद है। नंबर एक, इल्म के मुकाबले में जहालत है, यानी जहाँ इल्म की बात होगी तो वहाँ जहालत का रद्द होगा, और किसी भी कौम का तज़किरा होगा तो उनमें जहालत पाई जाएगी, तो लिहाजा जहालत को दूर करना असल मकसूद है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया है। लोग जो है दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देंगे और आखिरत को अहमियत नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ जो है अहकाम बयान करेंगे, मुख्तलिफ कौमों के अहवाल बयान करेंगे, नाफरमान लोगों का तस्करा करेंगे, और ऐसी कौमें जो सरकश और बागी हो गई उनका तस्करा करेंगे। तो वहाँ पर मकसूद क्या होगा? तो उनको ये बात बताना कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। तो समझदारी का मुजाहरा करो और आखिरत को तरजीह दो, दुनिया को तरजीह ना दो। ऐसी तौहीद के मुकाबले में शिरक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद को साबित करेंगे कि अल्लाह को एक मानना, एक जानना, और शिरक जो है किसी भी किस्म का ज़ात में, सिफात के तकाज़ों में, वो शिरक खफ़ी है या जली है, शिरक अकबर है या असगर है। तो लिहाजा शिरक का रद्द करना। और जो लोग शिरक में मुब्तला थे, जो कौमें शिरक में मुब्तला थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अहवाल बयान करके ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त समझाएंगे कि देखो, ये लोग शिरक में मुब्तला थे तो तबाह हो गए, लिहाजा तुम शिरक में मुब्तला मत हो और तौहीद पर कायम रहो। उस वक़्त भी जो तौहीद पर कायम लोग थे वो कामयाब हुए। तो ऐसी हिदायत के मुकाबले में गुमराही है। जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आएगी और शैतान गुमराह करेगा, तो जो लोग शैतान के पीछे चलेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, और जो अल्लाह की हिदायत को मान लेंगे वो राह रास्त पर आ जाएंगे। लिहाजा कामयाब कौन लोग होंगे? जो हिदायत पर होंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला गुमराही का रद्द फरमाएंगे और हिदायत का इस बात। ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आबा व अजदाद हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी बात आएगी तो ख़ास तौर पर मक्के वाले वो आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं, आपको एक अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा पड़ोसी, अच्छा ताजिर, वो आपको तस्लीम करते हैं, मानते हैं वो। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किसी चीज़ की दावत देते हैं, उन्हें समझाते और बुलाते हैं, तो उसके मुकाबला में वो क्या करते हैं? कहते हैं आपकी बात तो सही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे बाप दादा क्या वो गुमराह थे? हमारे बाप दादा को समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, तो हम तो अपने आबा व अजदाद के दीन पर चलेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला आबा व अजदाद के दीन पर, तरीके पर चलने का रद्द फरमाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म फरमाएंगे। ऐसे ही अताअत के मुकाबले में नाफरमानी। जिन लोगों ने अताअत की वो कामयाब हो गए, जिन लोगों ने नाफरमानी की वो नाकाम हो गए। तो दो ग्रोहों का अल्लाह तस्करा करेंगे। ऐसे ईमान के मुकाबले में कुफ्र। जिन लोगों ने ईमान लाए होंगे वो कामयाब हैं, अल्लाह ताला की मदद, नुसरत, ताईद उनके हमरा है। अल्लाह ताला ने उनके लिए मोजज़ात का सदूर किया।
اور جن لوگوں نے کفر کیا بالآخر وہ تباہ و برباد ہو گئے، جن لوگوں نے کفر کیا بالآخر ان کا خاتمہ ہوا، تباہ و برباد ہوئے وہ لوگ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے احوال بیان کر کے، حالات بیان کر کے ایمان کو ثابت کریں گے، اہل ایمان کی کامیابی بتائیں گے، اور جو کفر پر لوگ تھے ان کی ناکامی کا اللہ تذکرہ کریں گے۔ ایسے اخلاص کے مقابلے میں نفاق کا اللہ تذکرہ کریں گے کہ جو لوگ خالص مومن لوگ تھے وہ کامیاب ہوئے، اور جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافق تھے وہ لوگ، تو وہ ناکام ہوئے۔ تو ایسی کامیاب کون ہوگا اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ آئے گی، ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت وہ ہدایت ہی ہے، تو لہذا یہاں پر سب سے پہلے ہدایت کا ہی تذکرہ ہے۔ تو اب سب سے اہم چیز کتاب ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے شروع میں یہاں پر ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات، حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جہاں تک ان کا معنی اور مفہوم ہے تو اس کے بارے میں سب سے راجح بات یہی ہے کہ ان کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے معنی لکھے ہیں کہ یہ مخففات ہیں، لیکن وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے وہ ثابت نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اپنی طرف سے تکلفات میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو جو بات اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، تو ہم اس کے پیچھے پڑھیں اور تکلف میں پڑھیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا ان کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو متقین کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر تو سب سے پہلی آیت میں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی اشارہ قرآن پاک کی طرف ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی رہنمائی ہے، اور اس مضامین میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ آیا وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اب جو کتاب ہے نا قرآن پاک، اب یہ کتاب جو ہے رسول کی تصدیق جو ہے، رسول کی تصدیق کتاب کرتی ہے اور کتاب کی تصدیق رسول کرتا ہے، یعنی کتاب رسول کی اور رسول کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک دوسرے کی سچائی کی دلیل جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ کتاب کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ رسول ہے، کوئی رسول کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے، لہٰذا کتاب کو صحیح مانو۔ اور پھر جو کتاب ہوتی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے، چونکہ ایسی باتیں کوئی شخص اپنے علم سے، اپنی سوچ فکر سے، ذہانت فطانت سے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو غیب کی خبریں ہیں نا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ تو لہذا ان کو وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو واقعی اللہ کا رسول ہو۔ تو اس کا مطلب یہ جو کتاب ہے، پھر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو گویا کہ کتاب رسول کی تصدیق کر رہی ہے، رسول کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اور کتاب کی تصدیق رسول کرتا ہے۔ تو رسول خود اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور اپنی رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول یقین کامل کے ساتھ لوگوں کو اپنی رسالت اور کتاب کی دعوت دیتا ہے، لاکھ مخالفتوں کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ دونوں چیزوں پر ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے رسول۔ تو جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، یعنی کہ رسول پر جو چیز نازل کی جاتی ہے سب سے پہلے رسول خود اس پر ایمان لاتا ہے، رسول اس پر خود ایمان لاتا ہے۔ تو اس کا مطلب رسول اپنی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہے اور اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر بھی وہ ایمان لاتا ہے۔ تو رسول کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ کسی بھی دعوت کے نتیجہ میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانے والے، نمبر 2 انکار کرنے والے، اور تیسرے ہوتے ہیں منافق۔ تو لہذا جو منافق ہوتا ہے وہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔
تو اس آیت میں ذالکل کتاب لا ریب فیہ، تو قرآن پاک کی حقانیت ہے، قرآن پاک کی سچائی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور دوسری یہ خبر دی گئی کہ اس کتاب میں ہدایت، اور ہدایت کی انسان کو بنیادی ضرورت ہے۔ یہ پیچھے ہم نے 2-3 دروس کے اندر ہدایت کی وضاحت کی تھی کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہدایت ہے۔ اچھا، اب ہدایت کو خاص کیا گیا متقین کے ساتھ، ہدایت کو خاص کیا گیا متقین کے ساتھ، یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب اس میں ہدایت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے، یا یہ اس میں ہدایت ہے مسلمین کے لیے، نہیں، یہاں پر لفظ بولا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کا مطلب متقی وہ ہوتا ہے جس میں تقوی ہو، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینے کا، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پرہیزگار۔ پرہیزگار مطلب پرہیز کرنے والا، جیسے کہتے ہیں نا ڈاکٹر نے یہ مریض کو دوا دی ہے اور اس کو یہ پرہیز بتایا کہ یعنی تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، تو ایسے ہی متقی بھی پرہیزگار کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جو بچ جاتا ہے۔ تو لہذا اب یہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر جو ایک اہم بات ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت نفع دے گا، کہ ایمان اور علم در حقیقت تو ایمان بھی علم ہی ہے، یعنی اللہ کی ذات کا علم و عرفان، اور اس کی مختلف کیفیتوں میں ایمان ڈھل جاتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ مختلف کیفیتوں میں ڈھل جاتا ہے، تو اگر ایمان ہی نہ ہوگا تو پھر وہ ڈھلے گا کس چیز میں؟ اس کی ایک مثال دیں ہم آپ کو، مثال کے طور پر دودھ ہے نا، دودھ، اب دودھ ہوگا تو دودھ سے آپ کھیر بھی بنا سکتے ہیں، دودھ سے آپ کھویا بنا سکتے ہیں، دودھ سے آپ برفی بنا سکتے ہیں، دودھ سے آپ رسگلہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دودھ کا ہونا ضروری ہے۔ اب دودھ جو ہے مختلف چیزوں میں ڈھلتا ہے، تو دودھ ہوگا تو وہ کسی چیز میں ڈھلے گا نا۔ ایسے ہی اصل چیز تو ایمان ہی ہے، لیکن ایمان آگے مختلف چیزوں میں ڈھل جاتا ہے، جیسے یہاں پر کہا گیا متقی، ایمان جو ہے تقوی میں ڈھل جاتا ہے۔ تقوی کی اصل تو ایمان ہی ہے نا، تو ایمان جو ہے وہ تقوی میں ڈھل جاتا ہے، لیکن اب جب ایک چیز دوسری چیز میں ڈھلتی ہے، ظاہری بات ہے اس کو اس میں بڑا جتن کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر دودھ جو ہے اس کو ہم کھویا بنائیں گے، اس کا تو وہ کیسے بنے گا؟ اس کو ہم آگ پر، ہلکی آنچ پر اس کو ہم گرم کرتے ہیں، اس کو کاڑھتے رہتے ہیں، تو گویا کہ دودھ کو جب خوب کاڑھا جائے گا، وہ آگ پر تپتا رہے گا، تب جا کر وہ دودھ کس میں تبدیل ہوگا؟ ایک دوسری شکل میں، اس کو ہم کھویا کہیں گے۔ ایسے جو ایمان ہے نا، ایمان مختلف کیفیات میں ڈھلے گا، جیسے یہاں پر کہا گیا متقی، ایمان تقوی میں ڈھل جائے گا، اور پھر ایمان جو ہے صدیقیت میں ڈھل جائے گا، ایمان جو ہے صالحیت میں ڈھل جائے گا، ایمان جو ہے شہادت میں ڈھل جائے گا، ایمان جو ہے حیا میں ڈھل جائے گا۔ تو گویا کہ ابھی حیا ہے، یہ صدیقیت ہے، یا شہادت ہے، یہ صالحیت ہے، یا متقی آدمی تقوی ہے، یہ سارے کے سارے وہ ایمان جو ہے وہ ان میں ڈھلتا ہے۔ تو یہ ایمان کی ہی کیفیتیں ہیں مختلف۔ تو گویا کہ جب انسان کا ایمان اس قدر پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، کہ وہ تقوی میں ڈھل جاتا ہے، تو ایسا شخص جو جس کا ایمان تقوی بن چکا ہو، جس کا ایمان کندن بن چکا ہو، جس کا ایمان وہ یقین کی آنچ پر تپ کر وہ بالکل خالص ہو چکا ہو، ہاں، پھر اس آدمی کو قرآن پاک سے ہدایت حاصل ہو جاتی۔ اور جو آدمی صرف وہ ایمان لایا ہو اور اس کا ایمان کچا ہو، اور وہ ایمان تپا نہ ہو، اس کا ایمان خالص نہ ہوا ہو، تو پھر وہ بندہ در حقیقت قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اچھا، اب ہدایت جو ہے نا وہ مختلف اقسام کی ہے۔ مثلا قرآن پاک سے مسلمان بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں، غیر مسلم بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو کہا گیا یہ ہدایت صرف متقین کے لیے، تو اس کا مطلب پھر وہ غیر مسلم اس سے کیسے وہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، راہ پا رہے ہیں؟ اور یہ بات بہت سارے غیر مسلم ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کئی کام کر رہے تھے، تو اس کے لیے ہم نے رہنمائی کہاں سے لی؟ قرآن پاک سے لی۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ 2 دریا ہیں،
اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک میٹھا پانی ایک کڑوا پانی، اور ان کے درمیان پردہ ہے۔ اب ایک غیر مسلم آدمی وہ کشتی میں بیٹھتا ہے اور سمندروں کے بیچ جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف پانی اور ہے دوسری طرف پانی اور ہے، تو اس نے یہ بات نوٹ کی، پھر اس نے قرآن پاک میں پڑھی اور اس نے اس بات کی تصدیق کی، اور بالآخر بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن پہلے اس نے قرآن پاک سے ہدایت تو حاصل کی نا۔ اب قرآن پاک بات کرتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو انگریزوں نے پڑھا، غیر مسلموں نے پڑھا، اور انہوں نے پڑھ کر اس بات کی تصدیق کی، تو گویا کہ انہوں نے قرآن سے ہدایت تو حاصل کی۔ لہذا اب اس سے ہدایت حاصل کرنے والے تو ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، نیکوکار لوگ بھی ہیں، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والے ماہر فلکیات بھی ہیں، ارضیات بھی ہیں، سمندروں کے ماہر بھی ہیں۔ تو لہذا وہ سارے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ ہدایت تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہدایت ہے نا وہ کیا ہے؟ اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لے، انسان توحید کو پہچان لے، حق کو پہچان لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جائے، اس کے اندر سے اپنے اندر سے وہ نفاق کو ختم کر لے، اور وہ جنت کی راہ لے لے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ اصل ہدایت یہ ہے۔ اس کا مطلب جو بندہ یہ ہدایت حاصل کرے گا وہ قرآن کے منشا کو، مطلوب اور مقصود کو پالے گا۔ اب جو لوگ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر کے وہ فلکیات میں ماہر ہو گئے، ارضیات میں ماہر ہو گئے، سمندری علوم میں ماہر ہو گئے، اور دیگر علوم میں ماہر ہو گئے، لیکن کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً وہ کامیاب نہیں نہ ہو سکتے۔ اس کا مطلب پھر اصل ہدایت وہ ہدایت ہے کہ جو ہدایت انسان کو حق و باطل میں، توحید شرک میں، سنت بدعت میں، صحیح غلط میں، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں وہ فرق کر دے، اور وہ انسان جنت کے راستے پر چل نکلے۔ اصل ہدایت وہ ہے۔ تو گویا کہ اب اس سے وہ ہدایت جو انسان کو کفر سے، شرک سے وہ نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کر دے، وہ ہدایت اصل ہدایت ہے، اور وہی کتاب کا مطلوب اور مقصود ہے، اور وہی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو لہذا قرآن پاک میں جا بجا ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سا سامان اس کے اندر رکھا ہے۔ تو لہذا یہ ابتدائی جو آیات ہیں، اب اس میں جو متقی لوگ ہیں، اب متقی لوگوں کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو لہذا 1 سے 5 آیات تک دوبارہ میں اگر اب ہم خلاصتاً یہ بات بیان کریں کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر وہ ہدایت کی کتاب اس کے لیے ہے جو فی الواقع ہدایت کو جاننے کے معاملہ میں سنجیدہ ہو، جو اس کی پرواہ اور کھٹک رکھتا ہو۔ سچی طلب جو فطرت کی زمین پر اگتی ہے وہ خود پانے والے ہی کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ سچی طلب اور سچی یافت دونوں ایک ہی سفر کے پچھلے اور اگلے مرحلے ہیں۔ یہ گویا کہ خود اپنی فطرت کے بند صفحات کو کھولنا ہے۔ جب آدمی اس کا سچا ارادہ کرتا ہے تو فوراً فطرت کی مطابقت اور اللہ کی نصرت اس کا ساتھ دینے لگتی ہے، اس کو اپنی فطرت کی مبہم پکار کا متعین جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر سچی طلب کا جاگنا، عالم ظاہر کے پیچھے عالم باطن کو دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ تلاش جب یافت کے مرحلہ میں پہنچتی ہے تو وہ ایمان بالغیب بن جاتی ہے۔ وہی چیز جو ابتدائی مرحلہ میں ایک برتر حقیقت کے آگے اپنے کو ڈال دینے کی بے قراری کا نام ہوتا ہے، وہ بعد کے مرحلہ میں اللہ کا نمازی بننے کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ وہی جذبہ جو ابتداءً اپنے کو خیر اعلیٰ کے لیے وقف کر دینے کے ہم معنی ہوتا ہے، وہ بعد کے مرحلہ میں اللہ کی راہ میں اپنے اثاثہ کو خرچ کرنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہی کھوج جو زندگی کے ہنگاموں کے آگے اس کا آخری انجام معلوم کرنے کی صورت میں کسی کے اندر ابھرتی ہے، وہ آخرت پر یقین کی صورت میں اپنے سوال کا جواب پا لیتی ہے۔ سچائی کو پانا گویا اپنے شعور کو حقیقت اعلیٰ کے ہم سطح کر لینا۔ جو لوگ اس طرح حق کو پالے وہ ہر قسم کے نفسیاتی گروہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ سچائی کو اس کے صحیح روپ میں دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے سچائی جہاں بھی ہو اور جس بندہ خدا کی زبان سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہو، وہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں۔ کوئی جمود، کوئی تقلید، کوئی تعصباتی دیوار ان کے لیے اعتراف حق میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں وہ اللہ کے سایہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا نظام ان کو قبول کر لیتا ہے، ان کو دنیا میں اس سچے راستہ پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے، جس کی آخری منزل یہ ہے کہ آدمی آخرت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے،
اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ حق کو وہی پا سکتا ہے جو اس کا ڈھونڈنے والا ہے، اور جو ڈھونڈنے والا نہیں ہے، وہ جو ڈھونڈنے والا ہے وہ اس کو ضرور پا لیتا ہے۔ یہاں ڈھونڈنے اور پانے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، یعنی کہ جو ڈھونڈتا ہے اس کو حقیقت مل جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک آیت، ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھنے کے باوجود بھی آواز کو نہیں سن سکتا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حق کا بھی ہے۔ حق کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہو، مگر کسی کے لیے وہ قابل فہم، قابل قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کے دروازے نہ کھول لے۔ تو جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کے لیے کائنات میں خدا کی خاموش پکار اور دائی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ حق کو قبول نہیں کر سکتا جس نے حق کے لیے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اپنا دل بند کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور مہر لگانے کو اسی چیز سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک بندے کے سامنے رسول بات کو واضح کر رہا ہے، قرآن بات کو واضح کر رہا ہے، اور فطرت جو ہے اس کے لیے چیزوں کو واضح کر رہی ہے، دلائل اس کے سامنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اللہ کا رسول ہے، لہذا اس کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی بات کو تسلیم کر لو۔ لہذا اب وہ شخص اگر سارے دلائل کے باوجود بات کو قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ اور اللہ پاک جب دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو دل کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا بدن خراب ہے، اور فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل جو ہے اس میں ہی ایمان ہے، اسی میں کفر ہے، اسی میں نفاق ہے، اور دل جو ہے بعض دفعہ روشن اور منور بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دل پر گناہوں کی جو سیاہی ہے وہ بھی اس پر چڑھ جاتی ہے اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، تو بار بار انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ترین ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے نا۔ تو اب لہٰذا جو زنگ آلود دل ہیں، جو سیاہ دل ہیں، وہ حقیقت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ پھر لہذا جب تقوی جو ہے وہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، ایمان بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا اب ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہی وہ معنی کیفیت ہے جس کو قرآن میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ دعوت حق کے معاملہ میں سنجیدہ معاملہ نہ سمجھیں، دعوت حق کے معاملہ کو سنجیدہ معاملہ نہ سمجھیں، جو گھمنڈ اور دنیا پرستی کی نفسیات میں مبتلا ہوں، ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوس پردے پڑ جاتے ہیں جو حق بات کو ان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کسی چیز کے بارے میں آدمی کے اندر مخالفانہ نفسیات جاگ اٹھیں تو اس کے بعد وہ اس کی معقولیت کو سمجھ نہیں پاتا، خواہ اس کے حق میں کتنے ہی واضح دلائل پیش کیے جا رہے ہوں، تو سارے دلائل کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے سامنے حق اپنی تمام شکلوں، تمام دلائل کے ساتھ بالکل واضح ہو جائے اور وہ شخص پھر بھی اس کو قبول نہ کرے تو سمجھ لیجیے اس آدمی کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اب ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی آیات میں مومنوں کا، متقین کا تذکرہ آیا، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں تذکرہ آیا کافروں کا، اور اب آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 میں تذکرہ آ رہا ہے منافقین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
اللہ پر آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ رہو کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں، مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے محض ہنسی کر رہے تھے۔ اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے صراط مستقیم، سیدھی راہ کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت سود مند نہ ہوئی، اور وہ نہ ہی راہ پانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو فائدوں اور مصلحتوں کو اولین اہمیت دیتے ہوئے، ان کے نزدیک یہ نادانی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص تحفظات کے بغیر اپنے آپ کو ہمتاً حق کے حوالے کر دے، یعنی وہ اپنے آپ کو حق کے حوالے نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ان کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے تحفظات دور کرو، پھر ہم حق کو قبول کریں گے۔ ایسے لوگوں کی حقیقی وفاداریاں اپنے مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں، البتہ اس کے ساتھ وہ حق سے بھی اپنا کوئی ایک ظاہری رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس کو وہ عقل مندی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی دنیا بھی محفوظ ہے، اور اسی کے ساتھ ان کو حق پرستی کا تمغہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ مگر یہ ایک ایسی خوش فہمی ہے جو صرف آدمی اپنے دماغ میں تو رکھ سکتا ہے، اس کے دماغ کے باہر کہیں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ آزمائش کا ہر موقع ان کو سچے دین سے دور اور دور کرتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح گویا ان کے نفاق کا مرض بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جب سچے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ خام خواہ سچائی خاطر اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اپنے طریقے کو اصلاح کا طریقہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کسی جھگڑا مول لیے بغیر اپنے سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کی جا سکتا ہے۔ مگر یہ صرف بے شعوری کی بات ہے۔ اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ان پر کھلے گا کہ اصلاح یہ ہے کہ بندے صرف اپنے رب کے ہو جائیں۔ اس کے برعکس فساد یہ ہے کہ خدا اور بندے کے تعلق کو درست کرنے کے لیے جو تحریک چلے، اس میں روڑے اٹکائے جائیں۔ ان کا بظاہر نفع کا سودا حقیقتاً گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ وہ بے آمیز حق کو چھوڑ کر ملاوٹی حق کو اپنے لیے پسند کر رہے، جو کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اپنے دنیاوی معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملہ میں سرسری توقعات کو کافی سمجھنا گویا خدا کے سامنے جھوٹ بولنا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس قسم کی جھوٹی زندگی آدمی کو اللہ کے عذاب کے سوا اور کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ایسے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ اللہ کی گرفت میں آتے ہیں۔ اور ان کو ہی کیا کہا گیا؟ یہ منافق لوگ ہیں، ان کو منافق کہا گیا۔ تو منافق ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے، اور بظاہر وہ مسلمان نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا جو انسانوں سے تو اپنے کفر کو چھپا لے گا، اپنے دل کی بات کو چھپا لے گا، لیکن اللہ سے وہ کیا چھپائے گا؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دل کے راز اور بھید جانتا ہے۔ تو لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر جو ہے 17 اور 20، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے، یعنی منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی بینائی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی بھی ہو اور گرج چمک بھی ہو، وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں، حالانکہ اللہ منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔
قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو سلب کر لے، اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں، یہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ اب اس مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو منافقین ہیں نا، تو یہ مطلب جب فائدہ اٹھانا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اسلام تو بڑی مشقتوں کا اور قربانیوں کا دین ہے نا۔ تو جب کوئی قربانی اور مشقت اور تکلیف اور جہاد اور ہجرت اور مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ منافقین جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی اللہ پاک نے دی ہے کہ کسی کمرہ میں کالی اور سفید چیزیں ہوں تو جب تک اندھیرا ہے وہ اندھیرے میں گم رہیں گی، مگر روشنی جلاتے کالی چیز کالی اور سفید چیز سفید دکھائی دینے لگی۔ یہی حال اللہ کی طرف سے اٹھنے والی دعوت نبوت کا ہے۔ یہ خدائی روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اجالے میں ہدایت اور ضلالت صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ نیک عمل کیا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہے، برا عمل کیا اور اس کے ثمرات کیا ہے، سب کھل کر ٹھیک ٹھیک سامنے آ جاتا ہے۔ مگر جب لوگ اپنے آپ کو حق کے تابع کرنے کی بجائے حق کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس صورتحال کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں۔ ان کا چھپا ہوا حسد گھمنڈ زندہ ہو کر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ خدائی آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی ان کی منفی نفسیات ابھر آتی ہے۔ ان کے اندرونی تعصبات، ان کے حواس پر اس طرح وہ چھا جاتے ہیں کہ آنکھ کان زبان رکھتے ہوئے بھی وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں۔ اب وہ نہ تو کسی پکارنے والے کی پکار کو سن سکتے ہیں، نہ اس کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نشانی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے صحیح رویہ یہ تھا کہ وہ پکارنے والے کی پکار پر غور کرتے، مگر اس کے بجائے انہوں نے اس سے بچنے کا سادہ سے علاج یہ دریافت کیا کہ اس کی بات کو سرے سے سنا ہی نہ جائے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے۔ اس طرح ایک اور نفسیات ہے جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ ڈر کی نفسیات ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر بارش جب آتی ہے تو اپنے ساتھ کڑک اور گرج بھی لے آتی ہے، جس سے کمزور لوگ ہیبت کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اس طرح جب اللہ کی طرف سے حق کی دعوت اٹھتی ہے تو ایک طرف اگر وہ انسانوں کے لیے عظیم کامرانیوں کا امکان کھولتی ہے تو دوسری طرف اس میں کچھ وقتی اندیشے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کو مان لینے کی صورت میں اپنی بڑائی کا خاتمہ، زندگی کے بنے بنائے نقشہ کو بدلنے کی ضرورت اور رواجی ڈھانچہ سے ٹکراؤ کے مسائل، آخرت کے بارے میں خوش خیالیوں کی بجائے حقائق کا بھروسہ کرنا ہے۔ اس قسم کے اندیشوں کو دیکھ کر وہ کبھی رک جاتے ہیں اور کبھی تذبذب کے ساتھ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ احتیاطیں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں، کیونکہ خدائی پکار کے لیے اپنے کو کھلے دل سے پیش نہ کر کے وہ زیادہ شدید طور پر اپنے کو خدا کی نظر میں قابل صدا بنا رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ آیا، پھر روئے سخن مکے والوں کی طرف ہے اور پھر ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی، انہیں سمجھایا جا رہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے، تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا۔ تو آیت نمبر جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 25 تک جو بات بیان فرمائی ہے، فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نہ اتارا ہے تو لاؤ اس کے مانند ایک صورت اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان اور انسان کے سوا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے پوری کائنات کو نہایت حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے، وہ ہر آن ان کی پرورش کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو بغیر کسی شرکت کے خالق، مالک اور رازق تسلیم کرے، وہ اس کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ مگر خدا چونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی نظر آنے والی چیز کو اہم سمجھ کر اس کو خدائی کے مقام پر بٹھا لیتا ہے۔ وہ ایک مخلوق کو ایک جزئی اور کلی طور پر خالق کے برابر ٹھہرا لیتا ہے، کبھی اس کو خدا کا نام دے کر اور کبھی خدا کا نام دیے بغیر۔ یہی انسان کی اصل گمراہی ہے۔ پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی صرف ایک خدا کو بڑائی کا مقام دے، اس کے علاوہ جس جس کو اس نے خدائی عظمت کے مقام پر بٹھا رکھا ہے اس کو عظمت کے مقام سے اتار دے۔ جب خالص خدا پرستی کی دعوت اٹھتی ہے تو وہ تمام لوگ اپنے اوپر اس کی زد پڑتی ہوئی محسوس کرنے لگتے ہیں جن کا دل خدا کے سوا کہیں اور اٹکا ہوا ہو، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہو، وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہوں، آگ کی پرستش کرتے ہوں، پتھروں کرتے ہوں، درختوں کرتے ہوں۔ تو لہذا اب ان کو اس میں وہ خوف اور گھبراہٹ محسوس ہو رہا ہوتا کہ یہ تو ہمارے اس نظریے کو ختم کر دے گا۔ تو لہذا ایسے لوگ جن کا دل خدا کی سوا کہیں اور اٹکا ہوا ہو، جنہوں نے خدا کی سوا کسی اور کی بھی عظمت کو خاص کر رکھا ہو، ایسے لوگوں کو اپنے قریبی معبودوں سے جو شدید تعلق ہو چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بے حقیقت ہیں، اور حقیقت صرف اس پیغام کی ہے جو آدمیوں میں سے ایک آدمی کی زبان سے سنایا جا رہا ہے، جس کو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے۔ جو دعوت خدا کی طرف سے اٹھے اس کے اندر لازمی طور پر خدائی شان شامل ہو جاتی ہے، اس کا ناقابل تقلید اسلوب، اس کا غیر مفتوح استدلال اس بات کی کھلی علامت ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کے باوجود جو لوگ انکار کریں ان کو خدا کی دنیا میں جہنم کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ البتہ جو لوگ خدا کے کلام میں خدا کو پالے انہوں نے گویا آج کی دنیا میں کل کی دنیا کو دیکھ لیا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ٹھہریں گے، اور انہوں نے اللہ کی منشا اور مرضی کو پا لیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال اور بیان فرمائی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے یہ مشرکوں کے جو معبود ہیں یا ان کی جو اور عقائد اور نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جی اللہ رب العالمین فرمایا اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ چیز اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو آیت نمبر 26 سے 29 تک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کسی بندے کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ابدیت کے اس عہد کو نبھائے جو پیدا کرنے والے اور پیدا کیے جانے والے کے درمیان
اول روز سے قائم ہو چکا ہے۔ تو اس عہد کو نبھانا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کے بندے، اس کے غلام، اس کے نوکر ہیں۔ تو لہذا انسان جب اس بات کو سمجھ لے گا تو پھر وہ اس نوکری کو، اس بندگی کو کما حق کو ادا کرے گا۔ پھر انسانوں کے درمیان وہ اس طرح رہے، وہ ان تمام رشتوں اور تعلقات کو پوری طرح استوار کیے ہوئے ہو جن کے استوار کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب خدا اپنے ایک بندہ کی زبان سے اپنے پیغام کا اعلان کرائے تو اس کے خلاف بے بنیاد باتیں نکال کر خدا کے بندوں کو اس سے بدکایا نہ جائے، ان کو ڈرایا نہ جائے۔ حق کی دعوت دینا دراصل لوگوں کی حالت فطری پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے جو شخص لوگوں کو اس سے روکتا ہے وہ زمین میں فساد ڈالنے والا ہے، وہ بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے احسان کہ وہ آدمی کو عدم سے وجود میں لے آیا، اتنا بڑا احسان کہ آدمی کو ہمہ اس کے آگے بچ جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو رہنے کے لیے ایک ایسی زمین دی جو اس کے لیے انتہائی طور پر موافق ڈھنگ سے بنائی گئی ہے۔ پھر بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے آگے، اس سے بہت آگے کی ہے۔ انسان ہر وقت اس نازک امکان کے کنارے کھڑا ہوا ہے کہ اس کی موت آ جائے اور اچانک وہ مالک کائنات کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کر دیا جائے۔ ان باتوں کا تقاضا ہے کہ آدمی ہمہ اللہ کا ہو جائے اور اس کی یاد اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارے اور ساری عمر وہ اس کا بندہ بنائے۔ تو پیغمبرانہ دعوت کے انتہائی واضح اور مدلل ہونے کے باوجود کیوں بہت سے لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ شوشے نکالنے کا فتنہ ہے کہ آدمی کیل اور کال کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، بات سے بات نکالتا ہے، بہت سوال کرتا ہے۔ تو آدمی کے اندر نصیحت پکڑنے کا ذہن نہ ہو تو وہ کسی بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا۔ ایسے آدمی کے سامنے جب بھی کوئی دلیل آتی ہے تو وہ اس کو سطحی طور پر دیکھ کر ایک شوشہ نکال لیتا ہے۔ اس طرح وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دعوت کوئی معقول دعوت نہیں ہے۔ اگر وہ معقول دعوت ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ اس میں اس قسم کے بے وزن باتیں شامل ہوں؟ مگر جو نصیحت پکڑنے والے ذہن ہیں، جو باتوں پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں، ان کو حق کے پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، خواہ حق کو مچھر جیسی مثالوں ہی میں کیوں نہ بیان کیا گیا ہو۔ تو جب وہ لوگ حق پر ہو اور حق کو قبول کرتے ہو، حق کو تسلیم کرتے ہو، ان کا ذہن اس بات کو قبول کر چکا ہو، پھر ان کے سامنے چھوٹی مثال بیان کی جائے بڑی مثال، تو وہ اس میں سے اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے وہ بات بیان کی ہے تو وہ ہدایت اس میں سے اپنے لیے پا لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کتنا شرف اس کو بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو جس اللہ نے اس کو اتنا شعور، اتنی سمجھ اور اتنا شرف اور مقام دیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جی، تو ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے ان کو نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ تو ان آیات میں خاص طور پہ اس چیز کا ذکر آیا کہ اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، کسی کے بعد آنے والا، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ خلیفہ خلف سے بنا، پیچھے، یعنی جو پیچھے آنے والا ہے، یعنی کہ جو ہمارے باپ دادا تو ان کے ہم خلیفہ ہیں، پھر ہمارے بعد ہماری جو اولادیں ہوگی ہمارے وہ خلیفہ ہیں، تو پیچھے آنے والا۔
تو جانشین وراثتی اقتدار کے زمانے میں یہ لفظ کثرت سے حکمرانوں کے استعمال ہوا تو ایک دوسرے کے بعد دوسرے کی جگہ تخت پر بیٹھتے تھے۔ اس طرح استعمالی مفہوم کے لحاظ سے خلیفہ کا لفظ صاحب اقتدار کے ہم معنی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ وہ ایک با اختیار مخلوق کی حیثیت زمین پر آباد ہوگا۔ فرشتوں کو اندیشہ ہوا کہ اختیار و اقتدار پا کر انسان بگڑ نہ جائے اور زمین میں خون ریزی کرنے لگے۔ فرشتوں کا یہ اندیشہ غلط نہ تھا، اللہ کو بھی اس امکان کا پورا علم تھا، مگر اللہ کی نظر اس بات پر تھی کہ انسانوں میں اگر بہت سے لوگ آزادی پا کر بگڑیں گے تو ایک قابل لحاظ تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو آزادی اور اختیار کے باوجود اپنی حیثیت کو اور اپنے رب کے مقام کو پہچانیں گے اور کسی دباؤ کے بغیر خود اپنے ارادے سے وہ تسلیم و اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ اگرچہ نسبتاً کم تعداد میں ہوں گے مگر وہ فصل کے دانوں کی طرح قیمتی ہوں گے۔ فصل میں لکڑی اور بھس کی مقدار ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے مگر دانے کم ہونے کے باوجود اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کی خاطر لکڑی اور بھس کے ڈھیر کو بھی اگنے اور پھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آدم کی تمام ذریت کو بیک وقت ان کے سامنے کر دیا۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام روحوں کو نکالا جو قیامت تک لوگ آئیں گے، اور وہ عالم ارواح کے اندر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئی تھی وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اولاد آدم کو ان کی روحوں کو وہاں سے نکال لیا، اور تو پھر اللہ پاک نے تو یہ اب ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو فرشتوں نے اسی چیز کا اسی اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا جرم انکار رب کے بعد، اللہ تعالیٰ کے انکار کے بعد زمین میں فساد کرنا اور خون بہانا ہے۔ کسی فرد یا گروہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی کارروائیاں کرے جس کے نتیجے میں زمین پر خدا کا قائم کیا ہوا فطری نظام بگڑ جائے، انسان کی جان مارنے لگے۔ ایسا ہر فعل آدمی کو خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ زمین میں خدا کے بنائے ہوئے فطری نظام کا قائم رہنا اس کی اصلاح ہے، اور زمین کے فطری نظام کو بگاڑنا اس کا فساد ہے۔ تو ایسے جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 37 سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو ان آیات میں آیت نمبر 39 تک فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو وہ پھسلایا اور لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ایک مدت تک۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں جی، ان آیات میں ایک تو اس بات کو اللہ رب العالمین بیان کیا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا اور سجدہ کے امتحان کے ذریعے آدم کو عملی طور پر بتایا کہ ان کے لیے زمین پر دو ممکن راہیں ہوں گی، ایک فرشتوں کی طرح حکم الہی کے سامنے جھک جانا، خواہ اس کا مطلب اپنے سے کم تر ایک بندے کے آگے جھکنا کیوں نہ ہو، اور دوسرا ابلیس کی طرح اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔ انسان کی پوری زندگی اسی امتحان کی رزم گاہ ہے، یہی میدان جنگ ہے۔ یہاں ہر وقت آدمی کو دو رویوں میں سے کسی ایک رویے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ایک ملکوتی فرشتوں والا رویہ یعنی دنیا کی زندگی میں جو معاملہ پیش آئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدمی حق و انصاف کے آگے جھک جائے، اور دوسرا شیطانی رویہ یعنی جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھے
اور وہ ان کے زیر اثر آ کر صاحب معاملہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دے، یعنی حق بات کو قبول کرنے سے وہ انکار کر دے۔ اب یہی دنیا ہے اور دنیا کا یہی امتحان، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف شیطان کا حکم۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا حکم مانو اور میرے پیچھے چلو، دوسری طرف شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میری بات مانو اور میرے پیچھے چلو۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، چونکہ خالق مالک رازق داتا اللہ ہے۔ شیطان سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ شیطان سے ہمارا تعلق واسطہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا اب جو لوگ فرشتوں کی سی صفات رکھنے والے ہیں تو وہ تو اللہ کی بات مانیں گے، اور جنوں کے اندر سرکشی ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ اپنی انا کے خول میں بند ہیں اور نفس کے گھوڑے پر سوار ہیں، تو لہذا وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اور یہی انسان کے امتحان ہے۔ یہ جو درخت تھا اس کے اندر بھی یہی بات تھی، ممنوع درخت کا معاملہ بھی اسی ذیل میں ایک سبق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بھٹکنے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے ورغلانے میں آ جائے اور اس حد میں قدم رکھے جس میں جانے سے اللہ نے منع کیا۔ منع کیے ہوئے پھل کو کھاتے ہی آدمی اللہ کی نصرت بالفاظ دیگر جنت کے استحقاق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ محرومی ایسی نہیں ہے جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہے، یہ امکان آدمی کے لیے پھر بھی کھلا رہتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور اپنے رویے کو درست کرتے ہو اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ جب بندہ اس طرح پلٹتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے اور اس کو اس طرح پاک کر دیتا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو کسی انسانی آبادی میں اللہ کی دعوت کو اٹھنا بھی اسی قسم کا ایک سخت امتحان ہے۔ دائی حق بھی گویا ایک جو ہے آدم ہوتا ہے جس کے سامنے لوگوں کو جھک جانا ہے۔ اگر وہ اپنے کبر اور اپنے تعصب کی وجہ سے اس کا اعتراف نہ کرے تو گویا کہ انہوں نے ابلیس کی پیروی کی۔ خدا اس دنیا میں عیاناً سامنے آتا ہے، ظاہراً سامنے آتا ہے، وہ اپنی نشانیوں کے ہاں خدا لوگوں کے سامنے ایسے بالکل ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو جانچتا ہے۔ جس نے خدا کی نشانی میں خدا کو پایا اس نے خدا کو پایا، اور جس نے خدا کی نشانی میں خدا کو نہیں پایا وہ خدا سے محروم رہا۔ تو گویا کہ اب اس میں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو شرف بخشا۔ کیا شرف بخشا؟ اس کو علم دیا۔ اب یہ علم کون سا ہے؟ ایک ہے دنیاوی علوم، ایک ہے دینی علوم۔ اصل میں یہاں پر فرق کرنا چاہیے کہ علم کیا ہے اور فن کیا ہے، آرٹ کیا ہے اور نالج کیا ہے۔ تو جو علم ہے نا وہ در حقیقت قرآن اور حدیث کا نام ہے، باقی جو ہے وہ سارے کے سارے فنون ہیں۔ مثلا کوئی علم حاصل کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی علم حاصل کر کے انجینئر بنتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر انجینئر بن کے کیا کرتے ہیں؟ وہ روزی روٹی کماتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں فن، اس کو کہتے ہیں آرٹ، یہ ہوتے ہیں پیشے۔ تو ہمارے ہاں پیشے پڑھائے جاتے ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ حق کو جاننے کا نام۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے، قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ تو لہذا جو آدمی دین کو پڑھتا ہے وہ در حقیقت علم حاصل کرتا ہے، اور یہی علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا فرمایا جس کی وجہ سے اسے فضیلت ملی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اجالا اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلموں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ تو اس کا مطلب وہ علم کون سا علم ہے جو انسان کو شرف بخشتا ہے، اسے بلند کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کا علم ہے، اللہ کی صحیح حقیقی سچی معرفت کا نام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے اور ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور تسلیم کرنے، یہ ہے وہ علم جو انسان کے لیے دنیا میں شرف کا باعث ہے اور یہی اس کے لیے آخرت میں بھی شرف کا باعث ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کر کے در حقیقت یہ بات سمجھانا چاہیے مکے والوں کو، اے مکے والوں دیکھو، بڑائی یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، بیت اللہ تم نے تعمیر کیا، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو اور ان کی خدمت کرتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بس تم اب حق پر ہو؟ نہیں، عبادت تو شیطان نے بہت کی تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے ایک حکم دیا کہ اب تو آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو لہذا میں بہتر ہوں تو میں کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہی بات اللہ کو بری لگتی ہے۔ بھئی اللہ پاک جو حکم فرما رہے تم نے حکم ماننا، یہ دیکھنا ہی نہیں ہے بہتر کیا اور کمتر کیا۔
اپنی عقل تو چلانی نہیں نہ ہے، عقل کی یہاں کیا مجال؟ تو عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت کچھ ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ تو مکے والوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے بالعموم اور بالخصوص اور بالعموم، ساری دنیا کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جہاں اللہ جھکنے کو حکم دے وہاں جھک جاؤ، یہی سمجھداری ہے۔ وہاں عقل کو مت چلاؤ، یہ مت دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہیں، بس یہ دیکھو حکم کس کا ہے، اللہ کا حکم ہے، جھک جاؤ۔ تو یہی تو شیطان نے نہیں کیا، اسی وجہ سے تو وہ شیطان بن گیا، اور یہی نفسیات آج بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم وڈیرے ہیں، زیادہ عقل تو ہمارے پاس ہے۔ ان لوگوں کے پاس کہاں سے علم آ گئی؟ یہ پگڑی والے، ٹوپی والے، دین پڑھنے پڑھانے والے، مدرسے والے، قرآن جاننے والے، حدیث جاننے والے، ٹھیک ہے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتے، یہ نظام نہیں چلا سکتے، ملک نہیں چلا سکتے، حکومت نہیں چلا سکتے۔ کیوں نہیں چلا سکتے بھائی؟ جب قرآن اور حدیث کو جاننے والا شخص ہے، علم تو اصل اس کے پاس ہے، ہدایت تو اصل اس کے پاس ہے۔ تمہارے پاس لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو بتائیے ہدایت کس میں ہے؟ تم قرآن پاک کے 2 لفظ پڑھنے نہیں جانتے، تمہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ نہیں آتا، تمہیں نماز کا ترجمہ آج تک نہ آیا، تمہیں درود شریف کا ترجمہ آج تک نہ آیا، تمہیں اتحیات کا ترجمہ نہ آیا، تو لہذا جو اتنا سا بھی علم نہ رکھتے ہو، اور جو لوگ قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، وہ ترجمہ جانے، تفسیر جانے، حدیث جانے، نماز پڑھائیں، خطبہ دیں، امامت کروائیں، وہ لوگ تو غافل ہوئے، اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو علم والے سمجھتے ہیں۔ یہی دنیا کی تباہی کا اصل سبب ہے، اور یہی چیز بنی اسرائیل میں آ گئی تھی۔ بنی اسرائیل والے یہی سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ عقل مند ہیں، لہٰذا اب ہم سے جو کم حیثیت والے لوگ، ان میں سے کوئی نبی آئے، رسول آئے، ہم سے کوئی ایسی چھوٹی قوم میں سے کوئی آئے تو ہم بھلا اس کو کیسے مانے؟ یہی بات مکے والوں کو سمجھائی کہ اس شخص کو مت دیکھو اس کا کنبہ، قبیلہ، برادری، حیثیت کیا ہے، بلکہ اللہ کو حکم دیکھو۔ بنی اسرائیل والوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ دیکھو یہ عرب کی قوم کیسی کیسی نہیں، ان کے پاس تمدن ہے کہ نہیں، معاشرت ہے کہ نہیں، کوئی قانون ہے کہ نہیں، فوج ہے کہ نہیں، یہ مت دیکھو، بس یہ دیکھو کہ اللہ کا رسول ان میں آ گیا نا، تو بس اس کے سامنے سر جھکا دو، ان کی نبوت کو تسلیم کر لو، ان کی اطاعت فرما برداری میں تم آ جاؤ۔ لہٰذا یہی بات شیطان کی طرح انہوں نے تسلیم نہ کی، انہوں نے بھی یہی کہا نہیں نہیں ہم بہتر ہیں، ہم جب بہتر ہیں تو ایک کمتر کی بات کو ہم کیوں مانیں؟ آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے قیامت تک یہی قانون رہے گا، جو بات اللہ کی ہے، جو اللہ کے رسول کی قرآن و حدیث کی، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہ صحیح ہے، اس کے سامنے سر کو جھکا دو، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں نے اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اور جو بندہ حق کو سمجھنے کے باوجود حق کے سامنے سر کو نہ جھکائے، وہ بالکل اس ابلیس اور شیطان کی راہ چل رہا ہے کہ جس نے آدم کے سامنے اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں سے آگے آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ کہا تھا سورہ بقرہ میں کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہودوں کی نفسیات کا تذکرہ ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں یہ 3 بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 یہودیوں کا قبائل تھے، اور ان کے پاس معیشت ان کی مضبوط تھی، بازار ان کے پاس تھے، مارکیٹیں ان کے پاس تھی، دولت مند یہ تھے، اور مدینہ کے اوس اور خزرج 2 قبیلوں کو لڑاتے بھراتے رہتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے اور سود پر دیتے تھے۔ 2:30 3:30 چلو کوئی بات نہیں، آگے چلتے تھوڑا۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون۔ تو بنی اسرائیل، پہلے اس لفظ کو سمجھ لینا چاہیے، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہے؟ یہ جو 2 لفظ ہے بنی اور اسرائیل، اور اسرائیل بھی 2 لفظ ہیں، اسرا اور ایل۔ اسرا اور ایل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو یہ کہا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو کہا گیا بنی اسرائیل۔ اس سے مراد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو اللہ کے پیغمبر تھے، جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو اب اس کے اندر جو اس وقت یہودی ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی ہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہودی تو بعد میں کہتے ہیں، پہلے وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو لہذا اب یہ بنی اسرائیل جو تھی یہ اللہ کی بڑی چہیتی قوم تھی، بڑی پسندیدہ، بڑی لاڈلی قوم تھی یہ، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی آیتوں کو نہیں تسلیم کیا، جیسا کہ کل سورہ
فاتحہ کے ضمن میں یہودیوں کی گمراہی کے اسباب بیان کیے گئے تو ان کو ذہن میں لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 40 سے 46 تک اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا کہ کسی گروہ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اپنا پیغمبر بھیجے اور اس کے ذریعے اس گروہ کے اوپر ابدی فلاح کا راستہ کھولے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ نعمت بنی اسرائیل یہود کو دی گئی تھی، مگر مدت گزرنے کے بعد ان کا دین ان کے لیے ایک قسم کی تقلیدی رسم بن گیا تھا، نہ کہ شعوری فیصلہ کے تحت اختیار کی ہوئی ایک چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے حقیقت کھول دی۔ ان میں سے جن افراد کا شعور زندہ تھا وہ فوراً آپ کی صداقت کو پہچان گئے اور آپ کے ساتھی بن گئے، اور جن لوگوں کے لیے ان کا دین آبائی اور وہ رواج بن چکا تھا اور ان کو آپ کی آواز نامانوس آواز لگی اور وہ بدک گئے اور آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ آپ کی نبوت کے بارے میں تورات میں اتنی واضح علامتیں تھیں کہ یہود کے لیے آپ کی صداقت کو سمجھنا مشکل نہ تھا، مگر دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صدیوں کے عمل سے ان کے لیے یہاں جو مذہبی ڈھانچہ بن گیا تھا اس میں ان کو سرداری حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بزرگوں کی گدیوں پر بیٹھ کر عوام کا مرجع بنے ہوئے تھے۔ مذہب کے نام پر طرح طرح کے نذرانے سال بھر ان کو ملتے رہتے تھے۔ ان کو نظر آیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیا تو ان کی مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی، مفادات کا سارا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا۔ یہود کو چونکہ اس وقت عرب میں مذہب کی نمائندگی کا مقام حاصل تھا، لوگ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھتے، وہ معصومانہ انداز میں کوئی ایسی شوشہ کی بات کہہ دیتے جس سے پیغمبر کی ذات اور آپ کا مشن لوگوں کی نظر میں مشتبہ ہو جائے۔ اپنے وعظوں میں وہ لوگوں سے کہتے کہ حق پرست بنو اور حق کا ساتھ دو، مگر عملاً جب خود ان کے لیے حق کا ساتھ دینے کا وقت آیا تو وہ حق کا ساتھ نہ دے سکے۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہنا جب اس قیمت پر ہو کہ آدمی کو اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلنا پڑے، عزت و شرف کی گدیوں سے اپنے کو اتارنا ہو، تو یہ وقت ان لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے جو انہیں دنیاوی جلووں میں اپنا مذہبی مقام بنائے ہوئے ہوں، مگر وہ لوگ جو خشوع کی سطح پر جی رہے ہوں، اللہ کا ڈر ان میں ہو، خوف ان میں ہو، ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے خرچ کرنے میں، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے میں اور اللہ کے لیے صبر کرنے میں وہ چیز پا لیتے ہیں جو دوسرے لوگ دنیا کے تماشوں میں پاتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ڈرنے کی چیز اللہ کا غضب ہے، نہ کہ دنیاوی اندیشے۔ تو اب یہودی جو تھے، ظاہری بات ہے پورے عرب میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا۔ مکے والوں کو بھی اگر کوئی دینی رہنمائی لینی ہوتی تو وہ بھی ان کے پاس جاتے تھے، مدینے والے بھی ان کے پاس جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب کوئی دین نہیں ہے، لیکن ان کے پاس تو دین اور کتاب ہے، لہٰذا اس لحاظ سے وہ بڑے معتبر تھے۔ تو اب جو شخص معتبر بن گیا ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہوں، لیکن جب اس سے کہا جائے بھائی تم اب یہ رسول اور نبی ہے، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، تو وہ اس کو نظر آتا ہے کہ میں نے اگر اس کی بات مان لی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، پھر میری بات تو نہیں چلے گی، پھر تو بات انہی کی چلے گی۔ تو لہذا اب جو شخص یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری بات چلے نہ چلے لیکن حق بات تو مجھے مل جائے نا، تو میں اس کو قبول کر لوں گا، تو وہ بندہ تو پھر حق کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہو نہیں میری ذات چھوٹی ہو جائے گی، میرا منصب چھوٹا ہو جائے گا، تو لہذا میں اپنے منصب کو چھوٹا کرنا نہیں چاہتا، اب تو لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں، پھر مجھے حکم لینا پڑے گا،
تو میں بھائی ایسا کیوں اپنے آپ کو کیوں کمتر بناؤں؟ میں تو اپنے آپ کو افضل اور بہتر ہی بناؤں گا نا۔ یہی وجہ ہے، یہاں پر اس بات کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے، سمجھ لیجئے اس بات کو، کہ جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار مشرکین، مثلا ابو جہل کو لیجیے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا نا، اور اس نے آپ کی مخالفت کی نا، اس نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اچھا، اس نے بات کیوں نہیں مانی؟ اس نے بات کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کسی کو نبی اور رسول ماننے کا مطلب کیا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ جب اب تو میری چدراہٹ چلتی ہے، میرا حکم چلتا ہے، اتنے سارے لوگ میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر میری چدراہٹ تو ختم، پھر میں حکم دوں گا نہیں، حکم لوں گا، پھر میں ماتحتی میں آ جاؤں گا، میری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، میرا بڑا پن ختم ہو جائے گا۔ لہذا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ ان کو رسول اور نبی ماننے کا مطلب کیا ہوگا، کہ میں ان کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں گا، لہذا مجھے آج کے بعد پھر ان کی بات ماننی پڑے گی اور میری مرضی ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں 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 نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، آج کا جو مسلمان ہے اس سے اگر آپ پوچھیں، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو؟ تو اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میں تو مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود میں اپنی مرضی کروں گا، اپنی مرضی سے کھاؤں گا، پیوں گا، دیکھوں گا، بولوں گا، سوؤں گا، اٹھوں گا، جاگوں گا، خوشی مناؤں گا، غمی مناؤں گا، کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، مطلب میں ہوں مسلمان، لیکن میں نے مرضی اپنی چلانی ہے۔ بھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رسول ماننے کا مطلب یہی تھا جو ہم نے سمجھا ہے، تو پھر تو ابو جہل بھی حضور پاک کو رسول ماننے کے لیے تیار ہو جاتا، اس نے مان لینا تھا۔ اگر اس کو کہا جاتا جو تم سمجھ رہے ہو نا، اگر تم نے نبی کو رسول مان لیا پھر تمہاری مرضی چدراہٹ ختم ہو جائے گی، تم حکم نہیں دے سکو گے، بات نہیں منوا سکو گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم کلمہ پڑھو، پھر مرضی اپنی چلاتے رہنا، اپنی چدراہٹ چلانا، اپنا حکم چلانا، تمہاری پسند ناپسند سب کچھ چلے گا۔ تو لہذا اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ کہتا اچھا یہ مطلب ہے اس کا؟ اس نے کہا چلو اگر یہ مطلب ہے تو پھر تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، پھر تو اس نے مسلمان ہو جانا۔ لیکن نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کو اس بات کی سمجھ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے، لیکن آج کے مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ وگرنہ آج ہمارے اعمال اور ابو جہل کے اعمال ایک جیسے ملتے جلتے سے ہیں۔ یہ بات ذرا ہے کڑوی بات ہے، سخت بات ہے، لیکن سچی اور صحیح بات یہی ہے۔ چونکہ اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھیے، ایک فہرست بنائیے صبح سے لے کے شام تک جو آپ کام کرتے ہیں، اور پھر کسی دن بیٹھ کر صحیح طریقے سے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو خود ٹک کیجئے، میرا صبح اٹھنا کیا حدیث کے مطابق ہے؟ کیا پھر صبح اٹھ کر کے کام کاج کرنا کیا حدیث کے مطابق ہے؟ میری شکل و شبات حدیث کے مطابق ہے؟ میری وضاقت حدیث کے مطابق ہے؟ میرا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ہے؟ میرا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ہے؟ اور میرا کاروبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ہے؟ میری گفتگو، میرا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا، لینا دینا، کاروبار، سب کتنے کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ معاشرے میں آپ نکلیے دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی اکثر چیزوں پر آپ کا کراس لگے گا۔ اس کا مطلب 100 میں سے اگر 2-4 کام ہم نے کیے، نماز ہم نے پڑھ لی، چلو کلمہ تو ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے، اچھا 2-4 کاموں پہ ٹک لگے، باقی پہ کراس لگے، تو اس کا مطلب زیادہ کاموں میں ہم نے آپ کی اطاعت کی کہ نافرمانی کی؟ تو زیادہ کاموں میں تو ہم نے نافرمانی کی، تو پھر ہم مسلمان کاہے کہ ہوئے؟ تو اس لیے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ رسول کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے، رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، قرآن کو قرآن ماننے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل والے بھی سمجھتے تھے کہ رسول کو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، ماننے کا یہ مطلب ہے تو ہم نہیں مانتے۔ تو اس لیے آج اگر ہم مسلمان دیکھیں تو اب قرآن پاک کے یہ جو ایک ربع ہم نے پڑھا ہے، آج پارہ تقریباً 40 آیات کے قریب ہم نے پڑھ لی ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ان آیات میں کیا وہی باتیں حق کو مان رہے ہم نے؟ جہالت والا رویہ تو نہیں ہمارا،
वही जो बुनियादी बातें थी, मैंने कहा था एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज ने आना ही आना है। तो उनको देखिए, अब इल्म के मुकाबले में जहालत तो नहीं है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तो हम तरजीह नहीं दे रहे, तौहीद के मुकाबले में हम शिर्क तो नहीं कर रहे, हिदायत के मुकाबले में हम गुमराही तो नहीं अपनाए हुए, रसूल के मुकाबले में अपने आबाओ अजदाद की पैरवी तो नहीं कर रहे हम, अतात के मुकाबले में नाफरमानी तो नहीं कर रहे हम, ईमान के मुकाबले में हम कुफर के कामों को तो नहीं कर रहे, इखलास के मुकाबले में हम मुनाफकत तो नहीं कर रहे। तो फिर हम कामयाब हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं? दुनिया मजमूई तौर पर देखिए, मुसलमान ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मुसलमानों की इज्जत मिल रही नहीं मिल रही, मुसलमान परेशान हाल है खुशहाल है। तो फिर अब देखिए अल्लाह की मदद किसके साथ है? क्या हमारे साथ अल्लाह की मदद है? अगर हमारे साथ अल्लाह की मदद होती तो क्या हमारी ये हालत होती? तो इसलिए कुरान पाक से वही हम जो बुनियादी बातें हमने शुरू में की थी, इसका मरकजी मज़मून क्या है, कुरान का मुद्दा क्या है, कुरान का मौजू क्या है। तो अल्लाह पाक ने बनी इसराइल का तज़किरा किया, इससे भी यही बात साबित होती है। आदम की तख्लीक और फरिश्तों और शैतान का जो वाक़या है, उससे भी यही बात साबित होती है। फिर मुशरिकीन ने मक्का के रवैयों को जो बयान किया, उसमें भी यही बात साबित होती है। उससे पीछे मुनाफिकीन का जो तज़किरा किया, उससे भी यही बात साबित होती है। और फिर जो अहले ईमान है, मोमिनीन का, मुत्तकीन का जो तज़किरा हुआ, उससे ही बात साबित होती है कि ऐसे इन सिफात के हामिल जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल से इंशाअल्लाह रहमान हमारी क्लास का वक्त वही होगा, 3:30 बजे क्लास इंशाअल्लाह शुरू होगी। आज तो एक हफ्ते का दिन था, मजबूरी की बिना पर 2:30 बजे क्लास हुई, और हर हफ्ते ही 2:30 बजे हुआ करेगी। शायद हमारी क्लास के लोगों को पता नहीं चला, इसलिए हाजिरी आज ज़रा कम है। तो कल का हमारा वक्त जो है वो वही है, 3:30 बजे क्लास का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।